बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी नादे अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है और ख़ुसूसन नादे अली से हाज़री लगाने का तरीका और इसकी हाज़री कितनी कामयाब होती है और नादे अली अलैहिस्सलाम की ज़कात अदा करने का तरीका, इसकी मुकम्मल रूहानियत हासिल करने का तरीका और इसके आमिल कामिल होने का तरीक़ाकार क्या है, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। और नादे अली सगीर के कौन से अल्फाज हैं जिनको हम पढ़ें तो हम इसके आमिल हो जाएंगे। तो नादे अली अलैहिस्सलाम, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने वो अल्फाज नहीं बताए जो कि नादे अली के हमने पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुसूल बरकत के लिए है। नादी अलियम मज़हरल अजाइबी तजिदहु औनन लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन। कोई लोग इसको कुल्लू पढ़ते हैं, कुछ इसको कुल्ला पढ़ते हैं, तो दोनों ही ठीक हैं, चाहे आप कुल्ला पढ़ें चाहे आप कुल्लू पढ़ें। कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिआज़ा माती का, कहीं पे ये भी अज़ माती का होता है तो ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, ज़्वा के ऊपर हमने ज़बर पढ़नी है। बिआज़ा माती का, सयंजली बिआज़ा माती का या अल्लाह वबी नबुव्वती का या मुहम्मद वबी वलायती का या अलियु या अलियु या अलियु। इस तरह आपने पढ़ना है। जब आप दम कर रहे हो या आप हाज़िर लगा रहे हो तो फिर आप या अलियु या अलियु या अलियु एंड पे अदरिक नहीं पढ़े। तो इसके साथ फिर ये दरख्वास्त हो जाती है मौला अली अलैहिस्सलाम के बारगाह में कि आप हमारी मदद करें। इसकी ज़कात अदा करने का तरीका बहुत ही आसान है। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज़ है तो अगर इसकी ज़कात अदा की जाए तो बड़ी पुरतासीर होती है और माह मुहर्रमुल हराम में हमें कोई ना कोई वजीफ़ा ज़रूर करना चाहिए और 10 दिन तो इसके बहुत कीमती हैं। अब आगे फिर जैसे जैसे वक्त मिलता जाए तो इंसान इसमें पढ़ाई करता जाए और इसकी रूहानियत को हासिल करता जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी अमल करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं, आपको उसकी तासीर मिलेगी। आपने कोई अमल किया हुआ है और आप उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये अमल इसमें करें तो इंशाअल्लाह इसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप कोई नया अमल करना चाहते हैं तो आप इसमें करें तो इंशाअल्लाह आपको इसकी बहुत सारी बरक़ात हासिल होंगी। यौम आशूरा और 10 मुहर्रमुल हराम, ये जो है ये 10 दिन जो है माह मुहर्रमुल हराम के जो अशरा मुहर्रमुल हराम है इसकी बड़ी फजीलत है। इस्लाम से पहले भी इसकी बड़ी फजीलत है, इस्लाम में भी इसकी बड़ी फजीलत है। और 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा ये दिन तो बहुत ख़ास है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो 10 मुहर्रमुल हराम को हुए हैं, जिनमें आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात है, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का करार है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह का डाला जाना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की खास इनायात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इनायात, बहुत सारे अंबिया कराम के जो वाक़यात हैं अगर हम उनकी तहक़ीक़ करें तो वो 10 मुहर्रमुल हराम को हुए हैं और यौम आशूरा के दिन हुए हैं। हुज़ूर अक़रम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना पाक में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा वहाँ जो यहूदी थे वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते थे। तो आपने फरमाया कि आप ये रोज़ा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात अता की थी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पे और उस याद के तौर पे हम रोज़ा रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हमारा मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा ताल्लुक़ है, लिहाजा हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम इस दिन का रोज़ा रखें। आका अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रमुल हराम का खुद रोज़ा रखा और फरमाया अगर अल्लाह ने मुझे अगले साल तक ज़िंदगी अता फरमाई ज़ाहिरी तौर पे तो मैं 9 का भी रोज़ा रखूँगा।
اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آپ کا اس سے پہلے وصال ہو گیا، لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا، 10 کا روزہ رکھا، 9 کا روزہ پسند فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو 10 محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ محرم الحرام ہے اس کا پورے کا روزہ رکھا جائے، یا پھر 9 اور 10 دونوں کا رکھا جائے، یا پھر کم از کم 10 کا جو روزہ ہے وہ لازمی رکھا جائے، اور 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں دسترخوان فراخ کیا جائے۔ اگر آپ کسی کو پلا سکتے ہیں تو پانی پلا دیں، کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھلا دیں، کوئی لنگر ہدیہ آپ پیش کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہے۔ ہم الحمدللہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں میرے پاس وسعت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نیت کریں، ارادہ کریں، وہ خود عطا کرتے ہیں۔ آپ یہ نیت کریں کہ میں نے ان کے نام کا دینا ہے تو وہ خود عطا کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ مجھے عطا کیے گئے ہیں اور یہ میں نے وہاں پہ لگانے ہیں۔ تو اس لیے 10ویں والے دن اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسے پہلے کوشش کرتے ہیں کیونکہ 10 کو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ کریں، آپ کو جس دن موقع ملے، لیکن اگر پہلے نہیں ملا ہے تو 10 کو ضرور جتنا ہو سکے کریں۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں دسترخوان فراخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے اس کے لیے رزق کو فراخ فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دن آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور پورا سال اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا رہتا ہے۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، میں نے دیکھے ہیں، میرے علم میں ہے، لیکن ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی اس کی عقیدت ہے، لیکن ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی منائیں گے جیسے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اب دعائے جو نعت علی علیہ السلام ہے یہ بڑی باکمال ہے، آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ عشرہ محرم الحرام میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سب سے آسان طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو 700 مرتبہ روزانہ پڑھیں، تو اس طرح آپ کا 7000 ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کو اس کی برکت مل جائے گی۔ اگر آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے جس کی زکوٰۃ ہے وہ تقریباً ہے کم از کم آپ اس کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اس کے آپ 3 چلے لگاتار آپ کریں، ایک 40 دن کا کریں، پھر 40 دن کا کریں، پھر 40 دن کا کریں، تو 3 چلے 1100 کے اس کی لگاتار کیے جائیں تو اس کی جو روحانیت ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کم از کم کی جو اس کی جو تعداد ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہ 110 ہے، کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام کا جو نام علی ہے، علی کے جو اعداد ہیں وہ 130 یعنی 110 یعنی 110 ہیں، تو اس لیے اس نسبت سے اس کو کم از کم 110 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، چاہے کوئی عامل ہے، چاہے کوئی خاص ہے، چاہے کسی نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے یا کوئی ورد میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کم از کم 110 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں اور ہمیشہ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر مل جائے گی۔ تو اس میں خصوصی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی طرف سے۔ تو نعت علی شریف کو ضرور پڑھیں جتنا آپ سے ہو سکے۔ ماہ محرم الحرام آ رہا ہے تو اس میں آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت ساری برکات حاصل ہوگی، اور اس کی جو حاضری ہے وہ بہت زبردست ہے۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، ہمارے مرشد کا عرس مبارک تھا تو میں وہاں پہ حاضری کے لیے گیا، تو میں وہاں پہ مزار شریف پہ بیٹھ گیا اور میں نے نعت علی، میرا ذہن میں آ گیا کہ یار آج میں نے یہاں پہ نعت علی علیہ السلام کو پڑھنا ہے، تو میں نے نعت علی علیہ السلام کی ایک تسبیح نکالی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ ہیں جو ہمارے مخالف، کچھ نہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں میرے ذہن میں یہ کچھ سوالات تھے۔ اب وہ مجھ سے دور ہیں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، آن جان نہیں ہے، میل جول بول بات کچھ بھی نہیں ہے، اور میں وہاں مزار شریف پہ بیٹھا ہوں، وہ اپنے گھروں میں ہے۔ اب وہ جو شخص میرے بارے میں جو بات کرتا ہے
جو کہتا ہے، جو سوچتا ہے وہ مجھے پتہ چل رہا ہے، یعنی بیان ہی جیسے کہ کوئی ویڈیو چل رہی ہو اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، تو ایسے ہی میں اس کو دیکھ رہا کہ یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بندہ یہ چاہ رہا ہے. تو یعنی وہ جو آپس میں اپنے گھر میں وہ باتیں کر رہے تھے، مجھے وہ وہاں پہ بیانی صاف بالکل وہ مجھے پتہ چل رہی تھی. تو یہ اس کی روحانیت ہے. آج پھر میں نے اس کو پڑھا ہے تو آج بھی اس کی روحانیت ایسی ہے. اس کی حاضری بہت زبردست ہے. آپ مریض کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، بچے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں اس کے خلاف ہوں. تو آپ اس کی حاضری اپنے آپ پر بھی لگا سکتے ہیں اور بڑی زبردست حاضری ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اگر آپ نے اس کا وظیفہ کیا ہے، پھر آپ خود پہ اس کی حاضری لگائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. تو انشاءاللہ پھر جو نظارے ہوں گے، اگر آپ اس قابل ہو جائیں اور آپ کی بارگاہ مولا علی علیہ السلام میں منظوری ہو جائے، تو پھر اس کے جو نظارے ہیں، جو اس کے مشاہدے ہیں، جس کے کمال ہے، آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ تو لائیو ہی سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہ بالکل ہر چیز لائیو کر دیتی ہے. تو یہ اس کا کمال ہے. باقی اس کا طریقہ جو ہے، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں محمد ارشاد احمد، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے اس کو کیا اور الحمدللہ بہت کامیاب ہوا اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا اور ہمیں اس میں بہت فائدہ ہوا. تو وہ یہ ہے کہ آپ 3 اس کے نقش لکھیں، آتشی چال کے نقش مثلث، اور ایک آپ جو مریض ہے اس کو کھلا دیں اور ایک آپ اس کے ایک ہاتھ میں دے دیں اور دوسرا آپ اس کے دوسرے ہاتھ میں دے دیں، یا ایک آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور ایک آپ اس کے سر پہ رکھ دیں. اور اس کے بعد آپ نے نعت علی السلام کو پڑھنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نعت علی اتنا پڑھیں، یا ایک بار آپ نعت علی پڑھیں، پھر نعت علی اتنا پڑھ کے پھر آپ پڑھیں یا علی 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 110 مرتبہ پڑھیں اور آپ اس بندے کے اوپر دم کریں. تو اتنی دیر میں اگر اس کے اوپر سایہ ہوگا، جنات ہوں گے، جادو ہوگا، جو بھی چیز ہوگی وہ اس پہ حاضر ہو جائے گی. اگر کوئی حاضری ہے، کوئی جن جنات، دیوی دیو، پری بھوت پریت، ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز ہے وہ اس پہ حاضر ہو جائے گی، آپ سے باتیں کرے گی اور کرتی ہے. میرے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں. ویسے میں تو اور حاضری نہیں لگاتا ہوں، لیکن ایسے بھی میں نے یہ حاضری لگائی ہے اور اس کا اچھا رزلٹ آیا ہے. آپ اس کی بات ہے کہ اگر اس کے اوپر سایہ نہیں ہے، اس کو جنات وغیرہ نہیں ہے، اس کے اوپر جادو ہے، کیونکہ جادو بغیر جنات کے بھی ایک طاقت رکھتا ہے، ایک وجود ہے اس کا جس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے. تو وہ پھر بولتا بھی ہے. ویسے جادو بولتا بھی ہے، حاضری بھی اس کی ہو جاتی ہے جادو کی بھی، لیکن ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. سو اگر اس کے اوپر ہاتھ جادو ہے تو اس بندے کے جسم میں کب کبھی تاری ہو جائے گی، جنبش آئے گی اور اس کی جس حالت غیر ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے. اور اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کے ساتھ آپ بہترین تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. پہلے آپ تشخیص کریں، پھر آپ اس کی حاضری لگائیں، پھر آپ اس کا نقش بنائیں، اس کو پلائیں، اس کے گلے میں ڈالیں، تو وہ بندہ شفا یاب ہو جائے گا. تو اس کا ہدیہ نکال دیں. ہدیہ تو ضروری ہوتا ہے، بہرحال صدقہ و خیرات اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. تو لیکن یہ بڑا کمال عمل ہے. نعت علی علیہ السلام ایک آب حیات ہے. تو جو مولا علی علیہ السلام کے در پہ نہیں جاتا اس کا دامن کبھی بھرتا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جائے گا وہ کبھی علم رسالت، شہر رسالت تک نہیں پہنچ سکتا. تو میرے ایک بھائی ہیں، ان کو یہ دوران خواب یا دوران مراقبہ نعت علی پڑھتے ہوئے دروازہ نظر آیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ عمل جاری ہو گیا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کو حدیث پاک میں دروازہ کہا گیا ہے. لیکن یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، وہ شہر رسالت کا دروازہ ہے. اس لیے یہ بڑا باکمال عمل ہے. نعت علی شریف کو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اپنے عمل میں لائیں، استعمال کریں نہ کریں، لیکن آپ اس کا کم از کم ایک عمل ضرور کریں. آپ کو اس کی بہت ساری برکات حاصل ہوں گی. مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.